बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे हाथ में आज की तहरीर जो है इरफान सिद्दीकी साहब की, वो है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ अपनी मुलाकातों के अहवाल जो 29 अप्रैल 2017 से भी पहले के शुरू हो चुके थे, यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले के वाक़यात, और वो उसके ऊपर उन्होंने कॉलम लिखा है। ये कॉलम जो है वो यूँ लग रहा है कि जिस तरह नसर जो है वो लिखी गई है मंजूम तरीके के साथ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ये पूरा कॉलम जो है वो एक एक हरफ ब हरफ जो जिसको कहते हैं वो पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम की कमी की वजह से मैं पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक आध पैरा तो आपको पढ़ के सुनाऊँ। 29 अप्रैल 2017 को अव्वल शब की लतीफ़ सातों में आर्मी हाउस से इस्लामाबाद आते हुए मैं इसी पेचोताब में रहा कि डॉन लीक्स का ऊँट जिसकी कोई कल सीधी नहीं किस करवट बैठेगा भी या यूं ही शुतरे गमज़े दिखाता रहेगा। ये खलिश भी पहम चुटकी ले रही थी कि मुझे इस मश्क ज़ियाकार में पढ़ना भी चाहिए था या नहीं। ये क्या थी, ये मश्क क्या थी, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये पूरा जो कॉलम है ये सिलसिलावार कॉलम है। आज गालिबन इसका मैं पहला हिस्सा ही मैंने पढ़ा है और ये उन्होंने लिखा है कि जारी है। और इस कॉलम में उन्होंने अपने जो यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जो उनको टास्क सौंपा था जनाब चौधरी निसार साहब, इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कि आर्मी चीफ़ लाना है अपना बंदा चौथे नंबर तो, और वो जनाब ज़ाहिर है कि इनके हमायती जो थे वो इरफान सिद्दीकी साहब थे और इरफान सिद्दीकी साहब उनके साथ राब्ते में थे। वो कहते हैं कि डॉन लीक्स जो है ये और ये ओपन सीक्रेट है। बाजवा साहब ने भी अब कई दफ़ा ये वाली बात कर दी है मेतला साहब से गुफ्तगू करते हुए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद मेतला साहब के साथ उन्होंने बेसिकली कहा है कि जी कि किस तरह बाजवा साहब ने ये इंकशाफ किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, रिजवान अख्तर साहब अपनी गेम कर रहे थे, राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, तो लिहाजा ये डोल डाल दिया गया। कौन सा? डॉन लीक्स वाला। हाँ है, क्यों किया, ये तो गद्दारी है, ये है वो है। और जब बाजवा साहब आए, बाजवा साहब को जब चूज़ किया जा रहा था चौथे नंबर के ऊपर थे, तो फिर ये एक अलहदा से बज़ाते ख़ुद एक साजिश टाइप की कुछ चीज़ लग रही थी। बाजवा साहब कहते हैं कि जी कि मुझे तो बच्चों तक को धमकियाँ दी जा रही हैं। ये उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब से कहा, तो मैंने पूछा, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि कौन दे रहा? तो वही जिनकी दस्तरस में टेलीफोन नंबर्स तक होते हैं, यानी कि शुजा पाशा साहब एंड कंपनीज, उस तरह के जो भी लोग थे। शुजा पाशा तो खैर उस वक्त नहीं थे, ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब के बाद जो है वो नवीद मुख्तार साहब आ चुके थे। नवीद मुख्तार साहब भी, अब मैं क्या करूँ, ये सारी बातें बहरहाल चलें छोड़ें इसको। लेकिन वो कहते हैं कि जी कि ये बरसों से जारी जंग का एक नया महाज था और नवाज शरीफ से निजात और इमरान खान की तख्त नशीनी के बुनियादी अहदाफ अब अदारा जाती तरजीह बन चुके थे। ISI के सरबराहान अहमद शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, रिजवान अख्तर लंबी दौड़ के खिलाड़ियों की तरह मैदान से बाहर जाते वक्त इन अहदाफ की झंडी अपने जानशीन को थमाते रहे। राहिल शरीफ की तोसी ना मिलना इस कबीले के लिए अच्छी खबर ना थी। जनरल इशफाक नदीम उम्मीदों का नया मरकज़ ठहरे, बात बनती नज़र ना आई तो सारी कोशिशें इस पर मरकूज़ हो गई कि हर कीमत पर जनरल बाजवा का रास्ता रोका जाए। जनरल बाजवा साहब का रास्ता रोकने के लिए फिर वो अपनी कोशिशें कर रहे थे और इनका ये ख्याल था कि जी के जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आएंगे तो वो पता नहीं क्या कर देंगे। तो किस्सा मुख्तसर कि जनरल बाजवा साहब के साथ जो इनका राब्ता बहाल हुआ वो या शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी कि उनके बेटे साद कमर वो आपके साथ राब्ते में रहेंगे और ये पिंडी के कोर कमांडर थे, आपके नॉलेज में है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरल बाजवा साहब की जो एंट्री थी वो बज़ाते ख़ुद एक साजिश का नतीजा थी। अब इसको साजिश कहें, जब नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी कि मैं फिर क्या करता, और फिर बाजवा साहब ने आके क्या किया ये भी आपके नॉलेज में है कि बाजवा साहब ने आते ही अपने मोहसन, यानी कि जिसने चौथे नंबर से लगवाया था, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने इसी कॉलम में लिखा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे इतना दुख उस वक़्त नहीं हुआ जब मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म हथकड़ी लगा के जहाज़ की सीट से बांध दिया गया था, जितना दुख मुझे ये रिजेक्टेड वाले ट्वीट के ऊपर हुआ।
اور ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اسی کے اوپر ہی تھا, ڈان لیکس والے کے اوپر, کہ انہوں نے بہرحال وہ لیکن پھر وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو وہ اپنے اگلے کالم میں کہیں گے. نتیجہ اس کا یہ ہے, قصہ مختصر, کہ باجوہ صاحب پہلے دن ان کے پولیٹیکل ڈیزائن تھے. باجوہ صاحب نے ابصار عالم صاحب ہوں, باجوہ صاحب نے یہ جو ہیں اپنے عرفان صدیقی صاحب ہوں, مطلب کون سا وہ طریقہ اور وہ ذریعہ ہے جو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑ دیا تھا کہ کسی طرح نواز شریف صاحب تک پہنچا جائے. اور یہ جب پروجیکٹ عمران خان جب چل رہا تھا یعنی کہ 2014 کے دھرنوں میں بھی, تو انہوں نے غالباً کسی کور کمانڈر میٹنگ میں کہا تھا کہ نہیں ہمیں ڈیموکریسی کا ساتھ دینا چاہیے, یہ غیر قانونی حرکتیں ہیں, اور پھر وہ بات پہنچائی گئی. اور جنرل صاحب کے جو سسر صاحب تھے وہ پیش تھے ان ساری چیزوں میں. تو میں صرف یہ جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب بھی جو گواہی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی آمد بھی بیسیکلی ایک مطلب وہ ایک تگڑمی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے پیچھے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پروجیکٹ عمران خان کے چکروں میں پڑی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو لانا, اور باجوہ صاحب نے اسی کا ساتھ دیا, اور جو تھا کہ اپنا بندہ لے کے آئیں وہ ناکام ہوئی کاوش کوشش جو بھی آپ کہہ لیں. تو اب جب اب ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب نے پھر سبق سیکھا کہ یار کہ اب ہم نے اپنا بندہ بھی لگا کے دیکھ لیا, ہم نے موضوع چیف آف آرمی سٹاف بھی لگا کے دیکھ لیا, چوتھا بھی لگا کے دیکھ لیا, پانچواں چھٹا بھی لگا کے دیکھ لیا, وہ آتا ہے تو وہ کرسی الٹا دیتا ہے, تخت الٹا دیتا ہے اور آ کے قابض ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر کی نہ ہانکیں, جو سینیارٹی کے اوپر سب سے سینئر ہے اس کو ہم جو ہیں وہ آزماتے ہیں, اس کو لاتے ہیں, وہ آئین اور قانون کا پاس کرے گا. تو اس دفعہ میرٹ کے اوپر چلنا ہے, تو وہ میرٹ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے نام کا قرآن نکل آیا, کیونکہ وہ سب سے سینئر دستیاب جرنیلوں میں وہ سب سے سینئر تھے. ان کے آنے کی تکلیف بہت ہے, اور جن کو تکلیف ہے ان میں سے جو سر فہرست لوگ ہیں وہ تو چلے گئے نا. باجوہ صاحب کو بڑا مسئلہ تھا ان سے, باجوہ صاحب کے علاوہ جو فیض حمید صاحب کو بڑا مسئلہ تھا ان سے, اظہر عباس صاحب کو بڑا مسئلہ تھا ان سے, اور سب سے زیادہ مسئلہ جو پیچھے بچ جانے والے تھے سیاسی کھلاڑیوں میں سے وہ عمران خان صاحب کو تھا. وہ کیا تھا بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل میرے دو دوست اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جی ایک تاثر ہے کہ ایک پاکستان کی بہت طاقتور شخصیت عمران خان صاحب کے خلاف ہے, اس لیے عمران خان صاحب کا راستے روکے جا رہے ہیں. اور میرے دوسرے دوست اس سوال کا جواب یہ دے رہے تھے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جی جب پرسنالٹیز یوں کھہ بکھہ ہوں گی آپس میں تو پھر تو ہمارا تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سبق کون پڑھا رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی کوئی چوری پکڑی گئی تھی تو اس کا مطلب میں تو اس کی کانوٹیشن یہ نہیں کرنا چاہتا کہ جو وہ والی کر رہے تھے, کوئی پروسیجر بھی ہوتا ہے, کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ لاجیکل بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزوں نے اپنے لاجیکل یا اپنے منطقی انجام کو پہنچنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی چوریاں چکاریاں نااہلیاں نالائکیاں اپنے منطقی انجام کو اگر پہنچ رہی ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ آرمی چیف کو ٹھہرا دینا چاہیے؟ مرضی ہے ان کی مرضی ہے, کیونکہ ہمارا بھی ایک اندازہ ہی ہے اور ان کا بھی ایک اندازہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید خوف زیادہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے راستے میں ان کی چوری سے زیادہ ان کی نالائکی آڑے آ رہی ہے, اور نالائکی سے زیادہ ان کی جو بدتمیزی ہے وہ اس سے زیادہ آڑے آ رہی ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی محبت نفرت, اور پھر جو جنرل باجوہ جنرل فیض کیمپ, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ سارے مل ملا کے جو جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کے میں آپ کو صرف 2 حوالے دینا چاہتا ہوں, 2 ٹویٹس. ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہے عادل راجہ صاحب کا, نہیں وہ بلکہ انہی کے ہی ہیں, دونوں انہی کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی عاصم منیر ہیز ڈیسائیڈڈ ڈائریکٹڈ پی ایم, یہ ذرا سنیں ذرا آپ, میں اینک لا رہا, ڈائریکٹڈ پی ایم ٹو ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس فرام دا پارلیمنٹ آن 27 اپریل, یعنی کہ انہوں نے ہدایت کی تھی عاصم منیر صاحب نے کہ جناب تسی 27 اپریل نو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. دا نمبر از گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ بائی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ, آئی ایس آئی کا انٹرنل ونگ جو ہے آپ کے ووٹ پورے کر دے گا. چارٹر پلینز آر بینگ ارینجڈ ٹو لفٹ اینڈ ڈیلیور دا ایم این ایز, جہاز تیار کھلوتے ہوں گے چارٹرڈ, وہ جو پرائیویٹ جہاز ہوتے ہیں
ایم این ایس کو اٹھا کے ڈیلیور کرنے کے یا پہنچانے کے لیے. ایکسچیکر منی شیل بی اسپینٹ آن دا لفٹنگ آف ایم این ایس. سرکاری قوم کا پیسہ خرچ ہوگا اس کے اوپر. دس از دا ورتھ آف آور پولیٹیشنز. یہ ہمارے سیاستدانوں کی اوقات ہے. لانگ لیو ڈیموکریسی آف پی ڈی ایم اینڈ اسٹیبلشمنٹ الائنس. جو پی ڈی ایم کی ڈیموکریسی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو الائنس ہے آپس کا, زندہ باد. لانگ لسٹ آف ڈیمانڈز بینگ ہینڈڈ اوور ٹو گورنمنٹ بائی ایم این ایس. ایم این ایس نے لمبی چوڑی فہرستیں دے دی ہیں اپنے مطالبوں کی. دس ووٹ آف کانفیڈنس ول کاسٹ بلینز آف روپیز آف دا پیپل آف پاکستان. قوم کو یہ اربوں روپے میں پڑے گا یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے. اینڈ گولز سیم ٹو بی attacking the Supreme Court and swearing in Qazi Faiz Isa's prematurely. مطلب انہوں نے کو اوتھ والا بولا ہے, مطلب قاضی فائز صاحب یہ حملہ ہے بیسیکلی سپریم کورٹ کے اوپر, اور قاضی فائز عیسی صاحب کی انٹری ہے. دوسرے لفظوں میں دا illegally appointed army chief doesn't want elections. جو غیر قانونی طور کے اوپر ہن صاحب لو غیر قانونی طور کے اوپر جو آرمی چیف تعینات کیا گیا ہے یہ وہ الیکشن نہیں چاہتا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے فار دا ماسٹر پلان جو بڑا منصوبہ ہے. ریفر ٹو دا ٹویٹ آف دا 4 اپریل 2023. 4 اپریل 2023 کو جو میں نے ٹویٹ کیا تھا, دا پی ڈی ایم گورنمنٹ سیمس ٹو بی ان ڈینائل بٹ دیٹس وٹ عاصم منیر آسکڈ شوباز ٹو ڈو. نو اسموک وداؤٹ فائر. سورسز ہیو کنفرمڈ دا ویراسٹی آف دا ابو انفارمیشن. لاسٹ اچھا یہ آگے تو وہ لاسٹ انہوں نے ایڈٹ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی وہ سارا ملبہ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ آرمی چیف صاحب کے اوپر. اب اگلی اور کیوں آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ دیر از اے سیریس, یہ بھی انہی کا ٹویٹ ہے, دیر از اے سیریس اسپلٹ بٹوین دا چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف. یعنی کہ آرمی چیف اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے ان کے درمیان بڑا خوفناک ان کے درمیان جو ہے وہ خلیج حائل ہو چکی ہے. جنرل ساحر شمشاد از ناٹ ہیپی ود دا پولیٹیکل ایمبیشنز اینڈ شینیگنز آف شینیگنز ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میری پرونانسیشن ٹھیک ہے, آف دا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ. اچھا اب یہ ایک نئی پسوڑی انہوں نے ڈال دی کہ جی شاہد شمشاد مرزا چونکہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے یہ بقول یہ چونکہ یہی کہنا چاہتے ہیں یہی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ قومی سلامتی کی کمیٹی تھی اس میں بھی یہ بیٹھ کے ساری باتیں اسی طرح اڑا رہے تھے کہ شمشاد مرزا نے کھڑا ہو گیا نے کیا کہ تیری ایسی تیسی تو تم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. تو اب ان کے کندھوں کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا ہے. تو اب یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ میوٹنی ہے آرمی کے اندر. جو شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ ان کو پسند نہیں کر رہے, سپلٹ ہے ان کے جو مطلب شرارتیں, ان کے غیر قانونی کام, ان کی منوورنگ جو کر رہے ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں. ان کے جو پولیٹیکل ڈیزائن ہے. مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ یہ جو باتیں لکھی ہیں ڈان لکس والے کالم کے اوپر جناب ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے, وہ بیسیکلی جو انہوں نے منظر کھینچا ہے کہ جی کہ کس طرح جس طرح انہوں نے لکھا کہ یہ شجاع پاشا, ظہیر الاسلام, رضوان اختر لمبی دوڑ کے کھلاڑیوں کی طرح میدان سے باہر جاتے وقت ان اہداف کی جھنڈی اپنے جانشین کو تھماتے رہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ لانا ہے اور باقیوں کو بھگانا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس منصوبے کے میرا خیال ہے کہ وہ جس کو کیا اس کو کہتے ہیں جی گورکن, دفن کنندہ یعنی دفن کرنے والا, یہ ان کے ہاتھوں یہ انجام پذیر ہو رہا ہے. وہ جو بھی تھا پروجیکٹ عمران خان جب سے بھی چل رہا تھا, میری اطلاع ہے کہ یہ 2010 سے آنورڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور سے شروع ہو گیا تھا, اور وجہ وہی تھی کہ ان دو پولیٹیکل پارٹیوں نے یہ دو کام کیے ہیں. کون سے کام کیے ہیں کہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ نافذ کیا یا سائن کیا, اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار محدود ہو, وہ اس کو نکال دیا جائے پاکستان کی پاور پالیٹکس سے. پاکستان کی ریاست کے وسائل اور قومی خزانے کے اوپر پاکستان کے عوام کا حق جو ہے صرف واحد وہی رہے, باقی ادھر ادھر ہو جائیں. تو اس لیے یہ والا پروجیکٹ جو ہے کہ ہوں اسی کی کریں گے. اگر ان دونوں نے یہ کرنا ہے تو پھر ہمارا رول تو ختم ہو گیا. تو سر یہ اللہ کی قدرت ہے
کہ آج کی پریس کانفرنس جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس بتائی جا رہی ہے میری اطلاع کے مطابق, اور اس پریس کانفرنس کا ایک پولیٹیکل ترجمہ بہرحال بنتا ہے ان کی پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک جو انہوں نے کی سوالوں کے جواب نہیں. تو وہ سوالوں کے جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر یہ ریکارڈڈ تھی, اگر کوئی منظور نہیں تھے تو انہوں نے خود ریکارڈ کی تھی, اگر کوئی سوال پسند نہیں تھا تو ایڈٹ بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے ساری چیزیں جانے دیں. کیوں جانے دیں؟ میرے خیال میں اس پریس کانفرنس کا ایک سیاسی ترجمہ بنتا ہے کہ 27 تاریخ کو بندیال صاحب جو ہیں وہ پٹھیاں چھالا مار رہے ہیں, انہوں نے ایک ہیئرنگ کرنی ہے, اور یہ 2 دن پہلے یہ پریس کانفرنس ہونا اور اپنی پروفیشنل مجبوریوں کا ذکر کرنا, پروفیشنل اہداف کی بات کرنا اور بتانا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم 70 سے زائد آپریشن کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم ملوث ہیں یا مصروف ہیں. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ کو ہم بتا چکے ہیں کہ 245 کے تحت وفاقی حکومت بلا سکتی ہے, اور ہماری گراؤنڈ جو پہ صورتحال ہے وہ ہم نے بتا دی ہے. اور یعنی کہ پائن سوچ سمجھ کے گل کرنا, اس کا سادہ مطلب یہ ہے. اور یہ پیغام کن کو ہے؟ یہ ان کو پیغام ہے ساری بات کا, کہتے ہیں نا 100 گز رسات سرے گنڈ. تو یعنی جو بات بنتی ہے, جو گرہ بنتی ہے, جو جہاں پر بات آ کے وہ کہتے ہیں تان ٹوٹتی ہے, یا یہ ساری کی ساری جو داستان چھڑی گئی تھی وہ یہ راگ سنانے کے لیے چھڑی گئی تھی کہ پائن پروجیکٹ عمران خان کلوز ہے, اور جو چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان دوبارہ سے اثر نو وارد ہو, مسلط ہو, وہ بندیال صاحب ہوں, ان کی ساس صاحبہ ہوں, وہ ثاقب نثار صاحب ہوں, یا کوئی اور ہو, ان کے لیے ہمارا جواب ہے نو. سر اینی جی گل ہے, یہ ساری گفتگو کا جو مطلب ہے وہ یہی بنتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب بنتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.